तारीख 16 फरवरी 2026 खबर सामने आती है कि शेख अबू बकर अहमद, जिनको गिरान मुफ्ती कहा जाता है यानी मुफ्ती आज़म, केरल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुसलमानों के मसाइल पर बातचीत हुई है। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट करके बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत हुई, किन मदरसों के मसले को उन्होंने उठाया है और जिन मदारिस को मुश्किलात का सामना है हुकूमत की तरफ से, जिन मदारिस को परेशान किया जा रहा है, उनका मुकदमा भी देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत में पेश किया है शेख अबू बकर अहमद ने। उनके साथ कुछ और लोग भी इस मुलाकात में मौजूद थे। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों की तारीफ़ की, शेख अबू बकर अहमद की तारीफ़ की और कहा, आपने मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया है। और किस पस मंज़र के हवाले से कहा, आगे मैं तस्करा करूँगा, बताऊँगा। लेकिन जब इस मुलाकात की खबर हो रही थी, लोग इस पर तबसरा कर रहे थे, अचानक उसी दौरान मुसलमानों को एक तोहफ़ा दिया जाता है द केरला स्टोरी 2 की शक्ल में और बताया जाता है कि किस तरह मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, हिंदू लड़कियों का मुसलमान बलात्कार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और मुसलमानों की इमेज को अलग अंदाज में पेश करने के लिए एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया जाता है जिसका नाम है द केरला स्टोरी पार्ट 2। आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले केरला स्टोरी नाम की एक फ़िल्म आई थी और उस फिल्म में झूठे वादे किए गए थे। उस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उस फिल्म के डायरेक्टर ने बाज़ाब्ता माफ़ी मांगी, बाज़ाब्ता इकरार किया कि उन्होंने गलत दावा पेश किया, जो कहानी बताई गई उसमें सच्चाई नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी सरकार है, उनका सब कुछ है और उस फिल्म की रिलीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई गई। महज ये कहा गया कि जो दावा किया जा रहा है उसको बदलना होगा, फिगर को चेंज करना होगा। और जब झूठ सामने आ चुका था, वो फिल्म की कहानी एक्सपोज हो चुकी थी, उसके बावजूद उसी डायरेक्टर ने, उन्हीं अदाकारों ने एक और नई फिल्म बनाई है। इसका नाम रखा है द केरला स्टोरी 2 और 3 मिनट का इसका ट्रेलर आज रिलीज़ कर दिया गया है। अब देखिए, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गिरान मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद से मुलाकात करके तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं, मुसलमानों की इमेज उनकी नज़र में अच्छी है। और दूसरी तरफ सरकार एक ऐसे फिल्म को रिलीज़ होने के लिए सर्टिफिकेट इशू कर रही है, लाइसेंस दे रही है, जो फिल्म मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लामोफोबिया पर मबनी है, इस देश से भाईचारे के माहौल को ख़त्म करके नफ़रत का माहौल कायम कर रही है। ये जो नई फिल्म आई है, इस फिल्म का नाम है केरला स्टोरी 2 और यूट्यूब पर 3 मिनट का इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह मुसलमान हिंदू लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, इश्क के जाल में उसको फंसाते हैं और फिर उसको मुसलमान बनने पर मजबूर कर देते हैं और उसके बाद मुसलमान लड़के उन हिंदू लड़कियों को तलाक दे देते हैं या उनका कत्ल कर देते हैं। शुरू में मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मेरा धर्म पर विश्वास नहीं है, तुम अपने मज़हब पर कायम रहोगी, मैं अपने मज़हब पर कायम रहूँगा, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। और इसके बाद जब शादी हो जाती है तो लड़का कहता है कि कोई मुसलमान नास्तिक नहीं होता, कोई अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकता। यह भी दिखाया गया कि मुसलमान लड़का अपनी हिंदू बीवी का कत्ल कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। 2-4 वाक़यात जो पिछले दिनों सामने आए हैं, उन सब को बुनियाद बनाकर इस तरह की फ़र्ज़ी मूवी चला दी गई, बना दी गई और ये मैसेज दिया जा रहा है कि देश के मुसलमान इसी तरह होते हैं, यही देश के मुसलमान कारोबार कर रहे हैं। कुछ बड़े उलमा को, मौलाना को इसमें दिखलाया गया, उनके चेहरे पर दाढ़ी, टोपी, हाथों में तस्बीह, और वो मैसेज दे रहे हैं कि हमारा एजेंडा ही है हिंदू लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाना, उनको मुसलमान बनाना या उनके साथ इस तरह की हरकतें करना। अब ये पूरी मूवी ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है। इसमें जो कुछ बताया गया वो सब झूठ पर मबनी है। दूसरी तरफ लगातार इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, उनको हिंदू बनने पर मजबूर करते हैं और बाद में फिर वही हिंदू लड़के उन मुसलमान लड़कियों को छोड़ देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं या फिर उसका कत्ल कर देते हैं। और 10 वाक़यात सामने आए हैं। और छोड़िए,
یہ جو مسلمانوں پر الزام لگایا گیا اس فلم میں کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکی سے شادی کرتے ہیں، اس کو مسلمان بناتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہیں بنتی ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، خود دوسری طرف سے واقعات لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور کوئی ایک واقعہ سامنے نہیں آیا ہے، دسیوں واقعات سامنے آ چکے ہیں پچھلے ایک سال میں، جہاں ہندو لڑکی ہے، اس کا شوہر بھی ہندو ہے، اور لڑکی شادی ہو جانے کے بعد اپنے بوائے فرینڈ سے رشتے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ تعلق میں رہتی ہے، اور بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر وہ اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، خواہ وہ نیلا ڈرم والا معاملہ میرٹھ کا ہو یا پھر یہ اندور کا معاملہ ہو۔ آپ کو میرٹھ کا معاملہ تو یاد ہی ہوگا کہ لڑکی کا شوہر انگلینڈ میں رہتا تھا، اچھی جاب کرتا تھا، اس کے باوجود وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ عشق میں، محبت میں، اور اپنے شوہر کا وہ قتل کرتی ہے، اس کو ڈرام میں بند کر دیتی ہے، اور یہ جو نیلا ڈرم ہے کافی دنوں تک سرخیوں میں رہا۔ یہ اندور کا معاملہ کہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر جاتی ہے اور ہنی مون کے سفر کے دوران ہی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیتی ہے۔ اب ایک اور تازہ معاملہ راجستھان کا ہی سامنے آیا، جہاں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد اچانک خبر سامنے آتی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا لڑکی اور لڑکا دونوں کا، اور اس ایکسیڈنٹ میں لڑکے کی ہسبینڈ کی موت ہو جاتی ہے اور لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی چوٹیں آتی ہے، اور جب پولیس تفتیش کرتی ہے، چھان بین کرتی ہے، لڑکی سے سختی سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیسا روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس میں تمہارے شوہر کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور تم کو چوٹ تک نہیں آئی۔ بعد میں سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رشتے میں تھی، کانٹیکٹ میں تھی، اور وہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ تم مجھے واکنگ پر لے کر کے چلو، لانگ ڈرائیو پر لے کر کے چلو، اور جب اس کا شوہر لانگ ڈرائیو پر جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اسی دوران اس نے اپنے عاشق کو، اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیا، اس کے ذریعے ہلکا سا ایکسیڈنٹ کروایا، پلاننگ پوری تھی، تیاری پوری تھی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گاڑی روکنی پڑی، اور اس کے بعد اس کا عاشق اپنی گاڑی سے نکل کر آتا ہے، اس کے شوہر کا گلا دباتا ہے، گلا دبا کر قتل کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، لیکن انویسٹیگیشن میں، سچائی میں پتہ چلتا ہے کس نے خود اپنے شوہر کا قتل کروایا ہے۔ یہ دو چار واقعات نہیں، دسیوں واقعات ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور کیرلا اسٹوری نام کی ایک اور مووی بنا دی ہے وپل امرت لال نے۔ وپل امرت لال وہی ڈائریکٹر ہے جس نے کیرلا اسٹوری بھی بنایا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور فلموں میں بھی اس نے کام کیا ہے۔ کیرلا اسٹوری جو 2 سال پہلے آئی تھی، اس کی پوری کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس مووی میں وپل نے اور ان کے دوسرے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کیرلا کی 32,000 لڑکیوں نے ISI کو جا کر جوائن کیا، اس کے علاوہ 32,000 ہندو لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان سب کو ISIS میں بھیجا گیا، وہاں ان لوگوں نے جوائن کیا، اور جب سپریم کورٹ میں اس فلم کی کہانی کو چیلنج کیا گیا تو اس فلم کے ڈائریکٹر نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس 32,000 لڑکیوں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ 32,000 لڑکیوں نے ISI کو جوائن کیا ہے، 32,000 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ اور پھر فلم کے ٹیزر میں جو یہ دکھایا گیا تھا کہ کیرلا کی 32,000 لڑکیوں نے ISI کو جوائن کیا ہے، اس ٹیزر کو بدلنا پڑا، کہنا پڑا کہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس فلم کی ریلیز پر پابندی نہیں لگائی، سپریم کورٹ میں جو پٹیشن داخل کی گئی تھی وہاں مطالبہ یہی کیا گیا تھا کہ اس فلم کی ریلیز پر پابندی لگ جانی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ نے فلم کی ریلیز پر پابندی نہیں لگائی۔ حالانکہ کیرلا کی حکومت نے کہا کہ جو فلم ہے پروپیگنڈا پر مبنی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والی فلم ہے۔ تمل ناڈو کی حکومت نے اس فلم پر اپنے یہاں پابندی لگا دی، ویسٹ بنگال کی سرکار نے بھی کیرلا اسٹوری پر پابندی لگا دی تھی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے ویسٹ بنگال کی حکومت سے پابندی کو ہٹا دیا اور کہا کہ جب سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن نے اس فلم کو اوکے کر دیا ہے، لائسنس ایشو کر دیا ہے، تو پھر کوئی بھی اسٹیٹ کی سرکار اس فلم پر پابندی نہیں لگا سکتی ہے۔ اب اس سے بھی خطرناک مووی کیرلا اسٹوری 2 کی شکل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ فلم بھی جھوٹ پر مبنی
ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں کئی طرح کی جھوٹی فلمیں بنائی گئی ہے، جیسے ادے پور فائل لائی گئی یا بنگال فائل لائی گئی یا کشمیر فائل لائی گئی، یہ تمام فلمیں جھوٹ پر مبنی ہیں، حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایپسٹین فائل میں جیسے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام سامنے آیا ہے، ہردیپ پوری کا نام سامنے آیا ہے، انل امبانی کا نام سامنے آیا ہے، دوسرے قریبی لوگوں کا نام سامنے آیا ہے، اور جب 35 لاکھ ڈاکومنٹس کو کھنگالا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے کہ بھارت کے بارے میں کیا کیا ہے، بھارت کے کن کن لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی، مودی کے قریبی کون کون سے لوگ ہیں، تو پھر پورا کالا کچا چٹھا سامنے آ رہا ہے، سرکار ایکسپوز ہو رہی ہے، سرکار پر لگاتار سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان سب پر پردہ ڈالنے کے لیے کیرلا اسٹوری 2 کو لایا گیا تاکہ میڈیا کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے اور میڈیا کیرلا اسٹوری 2 پر فوکس کر دے، مسلمانوں کا فوکس ادھر آ جائے، جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو انفلوئنسر ہے، ان کا فوکس بھی ادھر آ جائے۔ لیکن ایپسٹین فائل کو لے کر کے بھی سوشل میڈیا پر لگاتار ہنگامہ ہے، اور جو انفلوئنسر ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جو ان بھکت ہے، جو رائٹ ونگ ہے، جو RSS اور BJP کے لوگ ہیں، یہ اس بات کو مانتے تھے کہ کشمیر فائل میں جو کچھ بتایا گیا وہ سچ ہے، بنگال فائل میں جو کچھ بتایا گیا وہ سچ ہے، کیرلا اسٹوری میں جو کچھ بتایا گیا وہ سچ ہے، ادے پور فائل میں جو کچھ بتایا گیا وہ سب سچ ہے۔ تو پھر ایپسٹین فائل میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کو سچ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اگر پروپیگنڈا تم ادے پور فائل کو نہیں مانتے تو پھر ایپسٹین فائل کو بھی پروپیگنڈا مت مانو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو NDTV کی جرنلسٹ کی طرح کہ ایپسٹین فائل میں جو کچھ آ رہا ہے، جن کا نام آ رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، نریندر مودی کو، BJP کو، ہندوستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، تو پھر جتنی فائلز نام کی موویز بنی ہے ان سب کو بھی پروپیگنڈا تسلیم کرو۔ اور سچائی یہ ہے کہ تو مووی ہے، فکشن ہے، لیکن ایپسٹین فائل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ تو حقیقت پر مبنی ہے۔ امریکہ کا جسٹس ڈپارٹمنٹ باضابطہ اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کر رہا ہے۔ ایپسٹین فائل کیا ہے اور جن لوگوں کا نام آ رہا ہے اس کی پوری سچائی کیا ہے، اس پر 2 ویڈیو اب تک میں تفصیل سے بنا چکا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ان دونوں ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیجئے۔ کیرلا اسٹوری جب آئی تھی تو وہ فلاپ فلم ثابت ہوئی تھی، 30 کروڑ کے بجٹ سے وہ فلم بنی تھی، اور بہت زیادہ پروپیگنڈا کے بعد، بہت زیادہ تشہیر کے بعد 200 سے زیادہ کی کمائی، یعنی 200 کروڑ سے زیادہ کی کمائی نہیں کر سکی تھی وہ مووی، اور 200 کروڑ کی کمائی کوئی بڑی کامیابی نہیں مانی جاتی ہے۔ بہرحال شروع میں نے بتایا کہ کیرلا کے گران مفتی شیخ ابو بکر احمد کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہی شیخ ابو بکر احمد ہیں جنہوں نے پچھلے سال بھارت کی ایک ہندو نرس کو تختے دار پر لٹکنے سے بچایا تھا۔ ایک ہندو نرس یمن میں کام کر رہی تھی اور اس پر وہاں قتل کا الزام لگا تھا، جو اس کا کفیل تھا، جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اس کے ساتھ اس نرس کا معاشقہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی، اس کے علاوہ بزنس میں بھی دونوں شریک تھے، اور پھر بعد میں اس لڑکی نے پورے بزنس کو اپنے نام کر لیا، اس کو الگ کر دیا، اس کا قتل کر دیا۔ یہ معاملہ وہاں کی عدالت میں پہنچا، اور حوثیوں کے ماتحت جو عدالت ہے یمن کی، اس نے اس نرس کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی، پھانسی ہونے والی تھی۔ تبھی شیخ ابو بکر احمد نے یمن میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور پھانسی کی سزا ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے شیخ ابو بکر احمد کی دیش کے وزیر اعظم سے، اور یہ پہلی ملاقات ہے، اور پچھلے کئی سالوں میں پہلی مرتبہ کسی بڑے سنی اسکالر سے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں شیخ ابو بکر احمد نے اپنے ٹویٹر پر جو کچھ لکھا ہے، ملت ٹائمز کی انگریزی ویب سائٹ پر پوری تفصیلی خبر آ چکی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ اپنے ٹویٹر پر اور ملت ٹائمز نے جو جانکاری دی اس حوالے سے، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: آج نئی دلی میں معزز وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر مختلف سماجی، انسانی، تعلیمی اور ترقیاتی امور کے ساتھ اقلیتی فلاح و بہبود اور اہم بین الاقوامی پیش رفتوں پر بھی بامعنی بامقصد بات چیت ہوئی۔ میں نے اپنے حالیہ دورے کیرالا جو ود ہیومینٹی کے عنوان سے منعقد ہوا تھا کے دوران معاشرے کے مختلف طبقات سے موصول ہونے والے خدشات اور مطالبات بھی ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اس طرح مقدس رمضان کے حوالے سے اپنا خصوصی پیغام بھی پہنچانے کا موقع ملا۔ وزیر اعظم نے بتایا
کہ وہ جامعہ مرکز اور سمجھتا کیرلاز جمعیت العلماء کی قیادت میں جاری تعلیمی اور سماجی فلاحی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ایسی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں جو عالمی سطح پر بھارت کے وقار میں اضافہ کرے یقیناً قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ گفتگو کے دوران میں نے ہمہ گیر ترقی کی ضرورت پر زور دیا جو معاشرے کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلے۔ معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ خوشحالی اور انسانی ترقی کو بھی مناسب اہمیت دینے کی ضرورت، آبادی کے تناسب اور علاقائی توازن کی بنیاد پر وسائل کی منصفانہ تقسیم، وقف اور SIR سے متعلق خدشات، تاریخی مساجد اور اسلامی ورثے کے تحفظ، اقلیتی تعلیمی فلاحی اسکیموں کی بحالی اور مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ، بے گناہ افراد کو انصاف کی فراہمی۔ بریلی کا واقعہ جہاں علم محمد لکھنے پر مولانا توقیر رضا کو گرفتار کر لیا گیا، بہت سارے لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ نارتھ انڈیا کے اہم ترین تعلیمی ادارے، خاص طور پر جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جو مسائل درپیش ہیں اور ساؤتھ انڈیا کے جو اہم ترین مراکز ہیں، ان سب پر بات چیت ہوئی اور یہ مدعا بھی میں نے اٹھایا کہ ساؤتھ انڈیا کے لیے زیادہ سے زیادہ نئی ٹرینیں ہونی چاہیے نئی دلی سے۔ اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ملاپورم کا جو سینٹر ہے اس کی ترقی کے لیے بات چیت ہوئی کہ سرکار ان تمام مدعوں پر بات چیت کرے۔ تو شیخ ابوبکر احمد نے اپنی ٹویٹ میں جن مسائل کا تذکرہ کیا اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ کئی اہم مسائل پر انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن وزیراعظم مودی نے کیا جواب دیا؟ وہ ان مسائل کو حل کریں گے، اس کے لیے وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ اس پر شیخ ابوبکر احمد بھی خاموش ہے، چپ ہے، کیونکہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو ان دنوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی پوری ایک بلڈنگ کو اللیگل بتا کر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی کی جائے گی، اور لگاتار یوپی کی آدتیہ ناتھ کی سرکار یہ کام کرنا چاہتی ہے۔ یوپی میں 400 سے زیادہ مدرسوں کو بلڈوز کیا جا چکا ہے یا سیل کیا جا چکا ہے، بہت ساری مسجدوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے، عیدگاہوں کو اور مزاروں کو بھی بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ بریلی میں مولانا توقیر رضا خان گرفتار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، ان کے قریبی لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جس طرح مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اس پر وہاں کے DM کو میمورنڈم دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی میں کہا، اسمبلی سے باہر کہا کہ مولانا کو ایسا سبق میں نے سکھایا ہے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو شیخ ابوبکر احمد صاحب نے اس طرح کے مسائل کو وزیراعظم کی خدمت میں اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے پوزیٹیو ریسپونس دیا یا نہیں دیا اس کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، ملاقات کی تصویریں شیئر کی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ کیرلا کے شیخ ابوبکر احمد سے گران مفتی سے ملاقات ہوئی، اہم مدعوں پر بات چیت ہوئی۔ تو اس طرح کا میسج انہوں نے دینے کی کوشش تو کی ہے، مسلمانوں کے بیچ میں اچھی امیج بنانے کی کوشش کی ہے۔ شیخ ابوبکر احمد کو اس لیے بھی ملاقات کا موقع دیا گیا کہ وہ کیرلا سے تعلق رکھتے ہیں اور عرب ممالک میں ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور عرب ممالک میں بھارت کی نریندر مودی سرکار یہ امیج بنانا چاہتی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے بیچ میں ان کی اچھی امیج ہے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں لگاتار یہی کہا گیا کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس سے گلے ملتے ہیں وزیراعظم نریندر مودی، متحدہ عرب امارات کے صدر سے گلے ملتے ہیں، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد سے تمام پروٹوکول کو توڑ کر ایئرپورٹ پر جا کر گلے ملتے ہیں، ملیشیا جا کر شیخ انور ابراہیم سے گلے ملتے ہیں، وہاں کی مسجد کا دورہ کرتے ہیں، یا ابو ظہبی کی مسجد جا کر وزٹ کرتے ہیں، لیکن بھارت کے مسلمانوں سے یہ گلے نہیں ملتے ہیں، بھارت کے مسلمانوں کو دنگائی بتاتے ہیں، بھارت میں مسجدوں پر بلڈوزر چلاتے ہیں، بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی پارٹی کے نیتا گستاخی کرتے ہیں، اور یہ چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ لگاتار کہا گیا، اور یہ جو نریٹو تھا بہت مضبوط تھا کہ دیش کے مسلمانوں سے نریندر مودی نفرت کرتے ہیں اور عرب کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ آخر یہ کیسی دوہری پالیسی ہے، یہ دوغلاپن ہے، اور اسی کے بعد اچانک یہ خبر سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کیرلا کے گران مفتی سے ملاقات کی ہے۔ تو اس کے پیچھے کا میسج یہ بھی ہے کہ عرب دنیا کو میسج دینا ہے کہ ہم صرف آپ سے گلے نہیں مل رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کے مولاناؤں سے بھی اب ہم گلے ملنے لگے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ ابوبکر احمد کو ملاقات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے علاوہ کیرلا اسٹوری کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، بتائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔